बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी और आपको बताएं कि 24 नवंबर की जो पीटीआई की जानिब से फ़ाइनल कॉल थी उस हवाले से ये स्पेशल ट्रांसमिशन मैं आपके साथ रख रही हूं, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान की कॉल पर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में जो एहतजाजी काफ़िला था वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद डी चौक की तरफ रवा दवा है। अगर बात करें मसाहिरीन की तो पेशावर, सिंध, मुल्तान, लाहौर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से बड़ी तादाद में लीडरान, रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की है। 24 नवंबर की सुबह से अपने अपने मकामी स्टेशन से काफिलों की शक्ल में ये जो पीटीआई कारकुनान ने डी चौक की तरफ इस्लामाबाद का रुख किया। रास्ते में छोटी मोटी रुकावटें भी आई मगर उन्हें आसानी के साथ अबूर करते हुए सवाबी की एक बड़ी रुकावट का सामना किया, जहां बहुत देर के बाद एक बड़ी मज़ाहमत करने के बाद काफिले ने सवाबी का मकाम जो था वो अबूर किया। उसके बाद कट्टी पहाड़ी पर जो चंद किलोमीटर के फासले पर काफिलों ने पड़ाव डाला, उससे भी अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके हवाले से आपको बताती चलूँ तो कट्टी पहाड़ी से भी ये काफ़िला जो है बानी पीटीआई का ये वहाँ से कामयाबी के साथ वो रास्ता भी अबूर कर चुका है। और इसके बाद एक पेशरफ्त आई है कि जो दिन में इस काफ़िले में जो पीटीआई के चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई से मुलाकात भी की है, मगर इसका कोई खास जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ और इमरान खान ने मज़ाहमत जारी रखने का आगे से उन्हें जवाब दे दिया। एहतजाज के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन लीडर जो थे उमर अयूब जब हरीपुर इंटरचेंज पर रुके, बुशरा बीबी ने वहां काफिले की जो कमान थी वो संभाल ली। बुशरा बीबी खुद कंटेनर्स पर सवार हुई और एहतजाज को लीड करने का फैसला किया। एहतजाज के शुरका से उन्होंने खिताब भी किया और कहा कि जब तक बानी पीटीआई हमारे पास नहीं आ जाते इस एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे, हम आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी आखिरी सांस तक खड़ी हूँ, अगर आपने साथ देना है तो मेरा साथ दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये सिर्फ मेरे शोहर का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो लीडर हैं ये उनका मसला है। यकीन है कि आप गैरतमंद लोग हैं और हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्काइप लाइन पर खालिद चौधरी जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं और साथ ही उनके कैसर मिर्ज़ा वो भी जो सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका एवन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन में। सबसे पहले हम आपका वो खुशामदीद कहते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी आपका भी बहुत शुक्रिया जी। सर 24 नवंबर की जो पीटीआई की फ़ाइनल कॉल थी इस हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछती चलूँ तो आप मुझे बताएं कि आप जो पिछला धरना था जो 5 अक्टूबर को था उस धरने में और जो आज का ये 24 और 25 नवंबर का 2 दिन से जो धरना है ये जारी है, इस हवाले में से आप मुझे आगाह करें कि इन दोनों धरनों में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं। खालिद चौधरी साहब आप मुझे आगाह कीजिएगा। जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने जो धरने का गुज़श्ता रेफरेंस कोड किया है, तो इससे पहले जो धरना था वो धरना नहीं था, वो वहाँ पहुँचने का ऐलान था और एहतजाज था। बहरहाल अभी जो है ज्यादा इम्कानात यही है कि पीटीआई जो है इस एहतजाज को धरने में बदलने जा रही है। और जैसे आज बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौर की मुलाकात भी हुई है और बैरिस्टर साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, तो ऐसे में जब बैरिस्टर साहब पर पंजाब में भी मुकदमात हैं और बैरिस्टर गौहर के साथ वो जब अडियाला जेल पहुंचे हैं रुकावटों को अबूर करके, जाहिर है कल से अडियाला जेल के जो 4 मुख्तलिफ शाहराएं हैं उनको भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है, तो उनका पहुंचना यकीनन इसमें जो है हुकूमती जो है राय या रजामंदी शामिल होगी। तो 1.5 घंटा से ज्यादा जो मुलाकात आज हुई है ये भी खसूसी मुलाकात ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज सोमवार का रोज है और रूटीन में जो मुलाकातें होती हैं अडियाला जेल में वो मंगल और जुमेरात का दिन उसके लिए रखा गया है। तो बहरहाल आज की मुलाकात में यकीनन
یہی پیغام بھجوایا گیا ہوگا کہ اس احتجاج کو جو ہے فی الحال مؤخر کر دیا جائے یا اسلام آباد نہ آنے کے حوالے سے کہا گیا ہوگا. لیکن جو جواب صحافیوں سے مختصر گفتگو کے دوران بیرسٹر گور نے دیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اپنی فائنل کال پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ وہ ڈی چوک ہی یہ احتجاج پہنچے گا اور اس کے بعد دھرنا کی شکل بھی یقیناً اختیار کرے گا. تو اس وقت جو ہے قافلے کہہ لیں کہ ٹیکسلا کٹی پہاڑی اور اس سے پیچھے حسن ابدال کے قریب اور دور تک جو ہے گاڑیوں کی قطاریں ہیں اور خفیہ جو ایجنسیز ہیں ان کی بھی رپورٹس ساتھ ساتھ جو ہے شیئر ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ. بالکل حافظ شبیر صاحب اس وقت جو ہے وہ کٹی پہاڑی وہ عبور کر چکے ہیں. جی عبور کر چکے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے کٹی پہاڑی سے پیچھے تک جو ہے طویل قطاریں ہیں گاڑیوں کی, کیونکہ ایک کے پی کے تمام اضلاع سے یہ قافلے آئے ہیں. تو ایک یہ طویل ترین قطار ہے جو کٹی پہاڑی عبور کرنے کے باوجود دوسرا سرا یا آخری سرا ابھی بھی کٹی پہاڑی کو چھو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے موٹر وے ٹول پلازا جو ہے اسلام آباد وہاں پر بھی جو ہے سیکورٹی کے اقدامات کو سخت کر دیا گیا ہے, جبکہ میڈیا کی ٹیمیں بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تمام صورتحال ہے. کہا جا سکتا ہے کہ آج رات تک جو ہے اسلام آباد کی سرحد کو جو ہے یہ قافلے چھونا شروع کر دیں گے, اور جو دعوے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے سیکورٹی اداروں کی جانب سے وہ تو سارے ہم نے دیکھا کہ وہ سارے درے کے درے رہ گئے ہیں, اور پہلے بھی ایسا ہی ہوا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں جو ہے ڈی پی او اٹک کا ایک بیان جو ہے وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے اٹک کو ریڈ لائن قرار دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت ان قافلوں کو اٹک پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور کل ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ قافلے اٹک کی حدود میں داخل ہوئے تھے اور اس وقت جو ہے بعض قیدی وینز پر عمران خان زندہ باد جو ہے اس پہ پیٹ سے لکھا گیا اور یہ پیغام دیا گیا ڈی پی او اٹک کو کہ دیکھیں ہم نے آپ کی ریڈ لائن جو ہے عبور کر لی ہے. تو اگر اسی طرح آپ فیصل واڈا کی جو ایک اہم پریس کانفرنس انہوں نے نیشنل پریس کلب میں کی تھی, اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ کسی صورت جو ہے یہ کو ان کا احتجاج کامیاب نہیں ہوگا. اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو 4-5 ہزار لوگ جو ہیں وہ یہاں تک آنے کی کوشش کریں گے اور انہیں روکا جائے گا, اور بالفرض وہ یہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو انہیں کسی صورت جو ہے اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو بھی جاتے ہیں تو وہ انہیں کسی صورت ڈی چوک نہیں پہنچنے دیا جائے گا, اور اگر وہ ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں عدالتیں جو ہیں ان سے خود نپٹ لیں گی. تو ان تمام باتوں کے باوجود اگر یہ قافلے ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے یہ حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی. اس سے پہلے بھی جو ہے یہ قافلے یہاں پہنچے تھے. تو جو احتجاج کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات کا تاثر دیا جا رہا ہے, میرے خیال میں میری رائے میں یہ جو مذاکرات ہیں یہ دکھاوے کا کام ہے. حکومت نے اڈیالہ جیل تک ان کو ایکسیس تو ضرور دی ہے, لیکن عملی طور پر میرے خیال میں جو ہے مذاکرات کسی بھی سطح پر نہیں ہو رہے. یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پہلے بھی اسی طرح کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں. تو بہرحال صورتحال آج رات اور کل جو ہے واضح ہو جائے گی. اور دوسری جانب جو بیلاروس کا وفد آیا ہوا ہے تو ان کے صدر بھی آج اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, تو یقیناً ان کا کل کا دورہ ہے اور پرسوں انہوں نے واپس جانا ہے. تو کہا جا سکتا ہے کل نہیں تو پرسوں یہ قافلے ڈی چوک کی طرف جو ہے پیش قدمی کریں گے. اچھا کیسے مرزا صاحب آپ کی طرف یہاں بڑھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے گا کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے جلسے اور جلوسوں سے منع کیے, مگر انہوں نے خلاف ورزی, اگر پی ٹی آئی والوں نے خلاف ورزی کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے کیا ہوگا اگر تو وہ خلاف ورزی کر لیتے ہیں؟ ہائی کورٹ کا اس حوالے سے آرڈر بھی ہے کہ اس قسم کا یہ جو موب ہے اس کو روکا جائے, اور ایک تو حکومت کو بڑی سپورٹ یہ بھی حاصل ہو گئی یہ احتجاجی مظاہروں سے ایک دن پہلے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. پھر اس کے بعد حکومت نے بھرپور اس حوالے سے اقدامات بھی کیے. تو دفعہ 144 تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک معمول کی بات ہے. یہ جب بھی کوئی احتجاجی مظاہرے وغیرہ کا انعقاد ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے حکومت کی طرف سے اس قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ روٹین کا ایک میٹر ہے, اور میرے خیال میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دفعہ 144 کو
جو ہے وہ زیر غور نہیں لاتی اور وہ اپنا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے مطابق اپنے پلان کو آگے ترتیب دیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی جو دفعہ 144 ہے اس کی خلاف ورزی پر. اس کے علاوہ آج ٹیکسلا میں بھی بشرا بی بی اور دیگر پارٹی اراکین کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیاں مختلف شہروں میں ہو رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آخر رکے گا کب تک اور کیا پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پہ پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کل سے یہ قافلہ چلا ہوا ہے خیبر پختونخوا سے, اور جہاں تک پنجاب کی بات کرتے ہیں تو 4 بڑے ڈویژنز تھے جہاں سے لوگوں کی آمد متوقع تھی, اور اس حوالے سے جس میں لاہور ڈویژن, فیصل آباد, سرگودا اور گجرانوالہ ڈویژن. تو یہ 4 ڈویژن کے آگے مختلف اضلاع ہیں, یہاں سے قافلے اسلام آباد پہنچنا تھے چونکہ ادھر سے جو رابطے تھے ان کے اسلام آباد پہنچنے کے موٹر ویز اور جی ٹی روڈز, تو وہاں پہ جو ہے وہ سخت اقدامات کیے جانے کی وجہ سے وہاں سے تو لوگ نہیں نکلے, بلکہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ سے ہی باہر نہیں ان کو نکلنے دیا گیا. یہ تو پنجاب کی صورتحال تھی. اب تمام تر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں یا جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس امید میں ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد پہنچیں گے اور عمران خان صاحب کو رہائی دلا دیں گے, تو شاید ان کی امید وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ پنجاب سے تو بالکل لوگ نہیں آ پائیں گے. اور جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پیش قدمی ہو رہی ہے, انتظامیہ اور پولیس اہلکار بھی ان کو روک رہے ہیں. بڑی تعداد میں اس وقت جو پولیس اہلکار ہیں وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو گمسان کا اس وقت رند پڑا ہوا ہے موٹر وے کے اوپر وہ عبور کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. کیسے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی اس احتجاج کے بعد ممکن ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, قطعی طور پر نہیں ہے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس احتجاج کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی. ایک چیز ذرا واضح ہو جانی چاہیے تمام ہمارے سننے والے جو اور دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی, عمران خان صاحب کی رہائی صرف اور صرف جو ہے وہ ڈیل کے نتائج ہو سکتی ہے, اور ڈیل بھی صرف جو پی ٹی آئی کے جو لوکل اراکین ہیں ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی. عمران خان کی رہائی کے لیے جب تک انٹرنیشنل گرنٹر کوئی نہیں آئے گا تو اس وقت تک عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو لوکلی سطح پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ, اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو تھوڑا سا پس منظر ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہو رہی. اس کے لیے یہ تھا کہ یہ مذاکرات ظاہر ایک کافی عرصہ تک جو ہے یہ ان میں ڈیڈ لاک تھا, ختم ہو گئے تھے, پھر دوبارہ سے شروع ہوئے, اور یہ دوبارہ عمران خان صاحب ڈائیلاگ کی سائٹ پہ اس وجہ سے آئے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب عمران خان صاحب کو جو قید تنخواہی کے اس میں رہنا پڑا تھا کچھ دن کے لیے, تو پھر اس کے بعد پھر یہ دوبارہ اس سائٹ پہ آئے تھے. تو ابھی جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں کی طرف سے جو مین مطالبات تھے ان میں صرف 3 بڑے ایسے مطالبات تھے جن کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا. وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلے نمبر پہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جائے جس کے تحت پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن اس وقت قید ہیں مختلف جیلوں میں 9 مئی کے پہلے بعد میں اب تک جتنے بھی لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہو سکتا ہے. یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا کہ جے یو آئی کے اراکین کے خلاف ایف آئی آریں ہوئی, گرفتاریاں ہوئی, اسی طرح ٹی ایل پی کے کچھ لوگ تھے ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہوئی, پھر وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سب کو رہا کر دیا گیا. تو یہ اب پی ٹی آئی کے جو ابھی جو والے جو مذاکرات تھے اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا جائے, تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں مانی تھی. دوسرا جو بڑا ڈیڈ لاک تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو وقتی طور پر رہا اگر نہیں کرتے تو کم از کم ان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ان کو یا تو خیبر پختونخوا میں بھیج دیا جائے یا بنی گالہ میں ان کو شفٹ کیا جائے. یہ دوسرا مطالبہ تھا. اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ مطالبات تھے, لیکن
یہ دو بڑے مطالبات ایسے تھے کہ جس کو انتظامیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ان کا آپ کو پتا ہے وہ 26ویں ترمیم والا اور وہ بھی تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں تمام مطالبات ایک سائڈ پہ، صرف اور صرف ان کا ایک یک نکاتی ایک مطالبہ اگر مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اگر نہیں ہوتی تو ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف دے دیں قید کے حوالے سے، تو پھر بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس پہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ راضی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کی رہائی پہ کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر دیتے یا خیبر پختونخوا شفٹ کر کے وہیں کو سب جیل قرار دیتے تو پھر بھی یہ احتجاج ختم ہو سکتا تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس بات پہ راضی نہیں ہوئی. انہوں نے صرف ان کو طفل تسلیاں دی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کا جیل کا مینیو جو ہے اس کو مزید بہتر کر دیا جائے گا، فیسلٹیز جو ہیں ان کی جو واپس لے لی گئی تھی وہ مزید ان کی وہ اس کو کر دیا جائے گا. تو یہ ساری جو حکومت کی طرف سے ایک بلینک ٹیکٹس تھا، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اس کو نہیں مانی. پھر ان کا جو ایک بڑا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ڈائیلاگ میں براہ راست عمران خان صاحب کو شامل کیا جائے، یا ڈائیلاگ والی ٹیم ہڈیالہ جیل جائے یا ان کو جو ہے وہ لائن پہ لیا جائے اسکائپ پہ یا جیسے بھی آن لائن ان کے ساتھ عمران خان صاحب کو مذاکرات میں شامل کیا جائے. تو یہ تین بڑے ڈیڈ لاک جس کی وجہ سے یہ ناکامی کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ آگے کی طرف بڑھا. جی یہاں ہم خالد چودھری صاحب کی طرف جاتے ہیں. خالد چودھری صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی کا یہ جو دھرنا رواں دواں ہوتا ہے یہ ہر بار اسلام آباد کی طرف ہی کیوں ہوتا ہے؟ ان کا جو آخری پڑاؤ ہوتا ہے یہ ڈی چوک ہی کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پنڈی کی طرف ہڈیالہ جیل میں، تو یہ وہاں کی طرف کیوں نہیں آخری پڑاؤ اپنا وہاں کیوں نہیں رکھتے؟ یہ دیکھیں یہ تو سیاسی جماعت کی اپنی جو ہے وہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ کہاں کا انتخاب کرتے ہیں. اگر آپ ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی چوائس اکثر یہی رہی ہے کہ وہ فیض آباد پر دھرنا دیں یا وہاں پر پروٹیسٹ کریں. تو اسی طرح پی ٹی آئی کی کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی ڈی چوک میں ہی احتجاج کیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ زیادہ ان کے لیے موضوع ہے، آئیڈیل ہے، تو وہاں اس حوالے سے وہ انہوں نے کال دی. تو اس دفعہ کی کال کیونکہ براہ راست جو ہے بانی پی ٹی آئی نے دی ہے اور ان کی طرف سے دی گئی ہے، تو اس لیے ماضی والے احتجاج جو ہوئے ہیں ان کی بنسبت ابھی ان جو کل سے یہ احتجاج ہو رہا ہے اور ایک قافلہ مارچ کرتا ہوا آ رہا ہے، اس میں تھوڑا سا احتجاج ان سے زیادہ تھوڑی سی تیزی دیکھی گئی ہے اس میں. بہرحال جب یہ یہاں پہنچیں گے تو حتمی یہ ہے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے. تو میرے دوست ساتھی نے یہ بات کی کہ مطالبات جو ہے نہیں مانے جائیں گے، تو یہ تو بات صحیح کی ہے انہوں نے کہ مطالبات کسی صورت بھی نہیں مانے جائیں گے. لیکن ایک پارٹی جو ہے وہ اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات کو منوانا ہے تو وہ کوشش تو ضرور کرتی ہے. بہرحال جو بھی کیسز ہیں ان سب کیسز کا سامنا بھی عدالتوں میں ہی کرنا ہے اور فیصلہ بھی عدالتوں نے ہی دینا ہے، یا دوسری صورت وہی ہے جیسے کیسر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو کرنے کا. تو بہرحال یہ تمام صورتحال ہے اور اس میں ان کی یہ بات بھی درست ہے کہ جو صورتحال ہے کسی صورت بھی جو ہے مذاکرات بہتری کی طرف اول تو شروع نہیں ہوئے، نہ ہی ثابت ہو رہے ہیں کسی صورت. تو دوسری صورت جو آج کے دن میں ہم نے دیکھی ہے کہ ایک صبح کے وقت ہی جو ہمیں اطلاع ملی کہ تھانہ ٹیکسلا میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے جس میں دہشت فات بھی ہیں، ڈکیتی مقدمہ درج کیا گیا ہے. ابھی اس درمیان میں ایک مقدمہ اسی طرح چند گھنٹوں بعد تھانہ صادق آباد میں تیسرا مقدمہ. ان تینوں مقدمات میں بتائے گئے ہیں جن میں علیمہ خان ہیں اور کیسر ہے اور مقامی رہنما ہو گئے، وہی نام جو ہے تینوں ایف آئی آرز میں موجود ہے. تو یہ تمام باتیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مذاکرات اول تو ہو نہیں رہے، اگر ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایسی
چیز نہیں ہے. جیسے بانی پی ٹی آئی نے پچھلے دنوں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیلا جیل میں جب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی تو ایسی چیز ثابت کرے کہ کوئی ایسے کارکنان ہمارے جو بہت جیسے یاسمین راشد کا انہوں نے نام لیا, اسی طرح اعجاز چودھری کا نام لیا, کہ اگر یہ ان کو چھوڑ کے کوئی تھوڑا سا ایک مثال قائم کریں تو ہمیں نظر آئے کہ وہ کوئی مذاکرات میں سنجیدگی دکھا رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس طرح کا بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا, تو اس سے ان کے جو ہے حکومت کا کتنی وہ سیریس ہے ان معاملات میں. تو اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ یہ اول تو معاملات ہو نہیں سکتے, لیکن بہرحال ہماری طرف سے جو ہے مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب یہ سنجیدہ مذاکرات کریں گے تو ہم ضرور ان میں حصہ بھی لیں گے اور اپنے مطالبات بھی رکھیں گے اور ان کے بھی سنیں گے. تو یہ تمام صورتحال ہے. بہرحال سارا فوکس جو ہے اس وقت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے احتجاج کہاں کہاں پہنچ کے اسلام آباد کیا پہنچ پاتا ہے یا نہیں, کیونکہ معمولات زندگی جو ہے جڑواں شہروں میں شدید متاثر ہو چکی ہے. میٹرو بس سروس بند ہے, نیٹ کی سروس معطل ہے, بینکنگ کا نظام جو ہے وہ بھی جو ہے درم برم ہو چکا ہے. حافظ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنے دن چلے گا؟ یہ دھرنا جو ہے وہ 2 دن سے تو جاری ہے, آگے آپ کو مزید کیا لگتا ہے کہ کتنے دن یہ جاری رہے گا؟ جی دیکھیں, اگر تو یہ ڈی چوک پہنچ جاتا ہے تو پھر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہفتہ بھی چل سکتا ہے, 10 دن بھی چل سکتا ہے. ریاست نے جتنا ابھی تک جہاں سے یہ گزرے ہیں, جتنے انتظامات کیے تھے ان کو عبور کرتے ہوئے, تمام شیلنگ اور تمام ربڑ بولز کو سامنا کرتے ہوئے وہ یہاں تک اگر پہنچ گئے ہیں تو وہاں بھی وہ اتنے دن گزار لیں گے. ہماری چند لوگوں سے بات بھی ہوئی جو اس قافلے میں شامل ہیں, تو ان سے کھانے پینے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 10 سے 15 دن تک کا کھانے پینے کا سٹاک موجود ہے, پانی موجود ہے جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں, تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت شکریہ خالد چودھری صاحب اور کیسر مرزا صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ایون ٹی وی کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی چوک میں اس وقت ہمارے جو نمائندے موجود ہیں, راجہ رخسار احمد موجود ہیں. آئیے ان سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ڈی چوک میں کیا صورتحال ہے. جی, جیسا کہ عمران خان کی طرف سے جو ہے فائنل کال دی گئی تھی 24 نومبر, تو آج 25 نومبر ہو گئی ہے. اس ٹائم کی اگر آپ کو سچویشن بتاتا چلوں تو میں اس ٹائم موجود ہوں ڈی چوک میں, اور یہاں پہ بالکل پرسکون ماحول ہے. تمام جو ہے جیسا کہ پہلے چل رہے تھے زندگی کے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں. پورے اسلام آباد میں یہی سچویشن ہے. جگہ جگہ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ پولیس اور دیگر فورسز تو تعینات ہیں, اس کے ساتھ کنٹینر بھی لگائے گئے ہیں, مگر وہاں یہاں پہ جو ہے کاروباری مراکز بھی سارے کھلے ہوئے ہیں اور زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے. اگر بات کرتا چلوں تمام داخلی اور خارجی راستوں کی, تو کچھ جگہوں پہ اسلام آباد کے کچھ کارکنان نکلے تھے جن کے اوپر جو ہے شیلنگ کر کے انہیں بھگا دیا گیا. گزشتہ رات بھی کچھ شیلنگ کے معاملات ہوئے. اگر بات کرتا چلوں پی ٹی آئی کی, تو کچھ جو رہنما تھے وہ ان کی قیادت میں قافلے کل رات جو ہے اٹک سے نکل آئے تھے, مگر اس سے آگے ابھی کٹی پہاڑی تک بھی عوام نہیں پہنچی. کچھ جو لوگ پہنچے تھے صبح ہمیں یہ اطلاع آئی کہ اس جگہ تک کچھ لوگ پہنچے ہیں جو کہ پولیس کے ساتھ شیلنگ کا سلسلہ جاری تھا اور گتھم گتھا ہو رہے تھے. مگر ابھی جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اوریجنل قافلے ہیں جو دور دراز سے آ رہے ہیں وہ ابھی تک کٹی پہاڑی کے پاس بھی نہیں پہنچے اور بہت دور ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ایک وفد جو ہے جو کہ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل روانہ ہوا, تو اس کے دوران بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مذاکرات سامنے آ جائے, مگر دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ یہ فائنل کال ہے اور کسی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک جو ہے ہمارے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو باہر نکال دیتے یا پھر ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم نہیں کر دیتے. اور تیسرا جو ان کا بڑا جو ہے وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہونی چاہیے اور یہ کسی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان کی طرف سے میرے خیال سے یہی کہنا ہے کہ اس وقت تک جو ہے ان کے ساتھ یہ احتجاج جاری رکھا جائے, یہ کارروائی جاری رکھی جائے جب تک جو ہے مکمل طور پر جو ہے پی ٹی آئی کے مطالبات منظور نہیں ہو جاتے. مگر دوسری طرف اگر انتظامیہ کی بات کریں تو اس ٹائم ڈی چوک میں تقریباً
10 سے 12 ہزار جو ہے سیکورٹی فورسز تعینات ہیں، اور لگاتار جتنے بھی جگہ ہیں جو اساس قرار دی گئی ہیں ہر جگہ سیکورٹی ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہاں سے کچھ 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو کنٹینر لگائے گئے ہیں، وہاں سے آگے بلو ایریا مکمل طور پر فل ہے سیکورٹی فورسز سے۔ اور اگر بات کی جائے فیض آباد، ٹی چوک اور خاص کر 26 نمبر چنگی اور سنجانی کی، تو ہر جگہ ایک بڑی مقدار میں سیکورٹی فورسز موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ جو ہے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے قافلے تیار کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے انتظامیہ نے محسن نقوی جو ہے اور آئی جی اسلام آباد فقتاً دورہ بھی کر رہے ہیں، خاص کر ڈی چوک کا اور دیگر جتنے بھی علاقہ جات ہیں جو حساس ہیں، تو ان کا گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ کسی صورت جو ہے پی ٹی آئی کے دستوں کو خاص کر اسلام آباد میں جو ہے کسی صورت اسلام آباد کا ماحول خراب نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مگر اگر بات کرتے چلیں ان کے دیگر جتنے بھی ان نے بیانات دیے، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ جو وفد آیا ہوا ہے 68 ممبران کی پر مشتمل، وہ کسی صورت جو ہے اسے یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ ہونا ہے، لہٰذا اسلام آباد کے اندر تو اس ٹائم تک جو ہے چڑیا پر نہیں مار سکتی پی ٹی آئی کے کارکنان، تو دور کی بات ہے، مگر جگہ جگہ پہ کچھ کارکنان کھڑے ہیں جو اپنے رہنماؤں کا انتظار کر رہے ہیں، قافلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہی وہ آگے آتے جائیں گے تو میرے خیال سے کچھ سچویشن تبدیل ہوگی، مگر کل سے لے کے اب تک تقریباً 48 گھنٹے گزرنے والے ہیں، مگر ابھی تک کوئی اہم پیش رفت سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کارکن جو ہے اسلام آباد میں سامنے آیا۔ ایک امریکی اخبار کی رپورٹ تھی، اس کے مطابق جو ہے تقریباً 4000 سے زائد جو کارکنان ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، مگر یہاں پہ کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی۔ اور خاص کر اگر کہا جائے پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کی، تو وہ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا جیسا کہ گزشتہ روز میڈیا چینلز میں بھی چل رہا تھا کہ بہت بڑے بڑے پنکھے لائے ہوئے ہیں جو شیلنگ کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں، کرائنیں لائی ہوئی ہیں، اسی طرح بہت ساری ہیوی مشینری جو ہے جو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ باقی ہے کہ ابھی کیا پی ٹی آئی کا لائے عمل ہوگا، اس طرح جو ہے آنے والے دنوں میں کیا پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کرنے میں کامیاب ہو پائے گی، کیا اس حکومت کو توڑنے میں کامیاب ہو پائے گی، یہ جو ہے ابھی دیکھنا باقی ہے۔ جی بہت شکریہ رخسار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ نمائندے راجہ رخسار احمد اس وقت موجود تھے، جو کہ ڈی چوک کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ڈی چوک میں ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ فوجی نفری تعینات کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم اپنے ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ احتجاجی دھرنے جو ہر آئے دن یہاں پہ اسلام آباد میں آئے ہوتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے جو پہلے 5 اکتوبر کو بھی ہوا اور اب 24 نومبر کو جو ان کی فائنل کال تھی، اس حوالے سے عوام بھی شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ عوام ظاہر سی بات ہے اگر وہ کاموں پہ جا رہی ہوتی ہے یا پھر وہ اپنے روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ ان کی ساری دھرم برہم ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے احتجاجی دھرنوں سے جو عوام کو مشکلات ہیں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا عوام کی کیا رائے ہے کہ ان کو اس دھرنے سے کیا جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، پی ٹی آئی کی طرف سے اگر احتجاجی کال دی گئی ہے تو ہمیشہ میرا خیال سے کنٹینرز لگا کے بند کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ اگر انہیں وہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے انہیں کرنے دیں، وہ بھی اپنی دیکھ لیں، ورت دکھا دیں کہ اتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہر دفعہ جو ہے یہ کنٹینرز لگا کے اور عام عوام کا جو رستہ بند کرنا ہے یہ غلط اس میں جاتی ہے۔ جی بالکل، اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد احتجاج کا گڑھ بن چکا ہے، اور ہر آئے روز کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ احتجاج اور دھرنا لے کر اسلام آباد پہنچی ہوتی ہے۔ احتجاج جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا ویسے تو حق ہوتا ہے، وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن شہری جو ہیں اسلام آباد کے ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ تاجر برادری بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، دکانیں، ہوٹلز، سارا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں جنہوں نے دفاتر جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ آج بھی صبح سے اسلام آباد کے راستے جو ہے جزوی طور پر کئی شاہراہیں جو ان کو کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا ہے، گاڑیوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطار در قطار لائنیں لگی ہوئی ہیں، گھنٹوں جو ہے وہ مسافر ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی پریشانی ہے شہریوں کا، اور ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ بے شک احتجاج کیا جائے لیکن حکمت عملی ایسی ہو کہ شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ دیکھیے، تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہونے کا مقصد اصل میں یہ ہے
کہ تحریک انصاف کے جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کی کوئی لیڈرشپ ہو. آپ نے گزشتہ احتجاجوں میں بھی دیکھا کہ جو لیڈرشپ تھی وہ چھپی ہوئی تھی اور کارکنان جو تھے وہ مار کھا رہے تھے. 1000 کارکنان گرفتار ہوئے, کتنے جو لیڈر تھے وہ گرفتار ہوئے. اسی طرح جو لیڈر جو ہے جب وہ مخلص ہو جائیں گے تو تحریک انصاف کو ہرانا یا تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب کروانا جو ہے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اصل میں تحریک انصاف کے ساتھ ان کے رہنما جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں. ایک عمران خان کی کال دی جاتی ہے اور جو باہر موجود رہنما ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے وہ کال واپس لے لیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن کا احتجاج ہو, جلسہ ہو, جلوس ہو اور ختم ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ لمبا احتجاج ہو, ہم جیلوں میں چلے جائیں جیسے عمران خان جیلوں میں ہے, ہم جو انجوائمنٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف جب آپ اس میں ہوتے ہیں, پارلیمان میں ہوتے ہیں, تو صرف حکومت کے مزے نہیں ہوتے, اپوزیشن کے بھی مزے ہوتے ہیں. اور یہ اپوزیشن کی صورت میں اپنے مزے انجوائے کر رہے ہیں. دوسری طرف KP کے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ خان بس بیٹھا ہے, بس اس کو لالی پاپ دیتے رہو اور گزارا کرتے رہو. یہ بھی آئے دن جو ہے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے معاملات کچھ ہوتے نہیں ہیں, لیکن یہ بس احتجاج کی کال دے کے خود لیڈرشپ بھی غائب ہو جاتی ہے اور غریب بندہ جو ہے وہ مرتا ہے. بس یہی ہے, اور کیا ہے. جی تو ناظرین, یہ تھی ہماری اب تک کی خصوصی ٹرانسمیشن جس میں ہم آپ کو 26 نومبر کی جو PTI کی فائنل کال تھی اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اس حوالے سے ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس وقت اپنی ہوسٹ علیشہ عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.